अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रफ़ा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है ड्रीमिंग यूथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि उन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरेस्टेड हो कि वो बाहर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में जाए, वहाँ एडमिशन्स ले और वहाँ के लिए स्कॉलरशिप्स हासिल करे। तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सके कि वो किस तरीके से अपना केस बना सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस में और कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उन तलबा के लिए हम आसानियाँ पैदा करें और उन्हें मुनासिब तरीके से हम गाइड कर सकें। आज हमारे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब। इन्होंने PhD की है चाइना की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, और इनकी एकेडमिक्स और रिसर्च में काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस है। डॉक्टर साहब के साथ हम एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स के हवाले से, मगर चूँकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे कुछ सवालात रह गए थे हमारे जहनों में और हमारे सामीन के जहनों में कि जिनको डॉक्टर साहब हमें मौका नहीं मिल सका उस टाइम के उनके जवाबात दे सके, तो डॉक्टर साहब को आज हमने दोबारा ज़हमत दी है। चूँकि हमारा ये प्रोग्राम रफ़ा FM 102.2 के फेसबुक पेज पे भी देखा जाता है, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स और ऐसे सवालात किए थे, जिसकी वजह से हमने डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत दी कि वो आए, हमारे साथ एक नशिस्त और करे और उन सवालात का जवाब दे। तो आज हम डॉक्टर ज़फ़र हुसैन से बातचीत करेंगे और उन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पहले प्रोग्राम में तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को वो डिस्कस भी किया और काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस भी आपसे पूछे, आपने उनके तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए, मगर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि चाइना में जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिसे कहते हैं, ये कैसी होती है? यानी इन स्कॉलरशिप्स में तलबा के कौन से अखराजात कवर हो जाते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साहब कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया, और पहली जो हमारी नशिस्त हुई वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और जो आपने मुझे फ़ीडबैक दिया कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो चाइना जाना चाह रहे हैं और उनके बड़े अच्छे और वैलिड क्वेश्चंस थे। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो स्टडी पर काफ़ी फोकस किए हुए है, और उनकी कोशिश है, बल्कि तजस्सुस है कि बाहर ममालिक की जो जामियात हैं उनमें आला तालीम हासिल करें और वहाँ तालीम हासिल करने के बाद वापस अपने मुल्क की खिदमत करें। तो आपका जो पहला सवाल है चाइना में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये फुली फंडेड होती है। इसमें आपके वहाँ पर तमाम जो अखराजात हैं वो पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो अभी तक जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो 3000 चाइनीज़ युआन है, और अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं तो 2500 चाइनीज़ युआन उसकी स्कॉलरशिप है। इसी तरह PhD के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उसकी जो अमाउंट उन्होंने रखी हुई है वो 3500 RMB यानी कि चाइनीज़ करेंसी में चीनी युआन, वो उसकी अमाउंट है। अब ये जो अमाउंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट, उसके लिए मास्टर्स और PhD के लिए, उसमें हॉस्टल आपको वो अलग से देते हैं, मेडिकल भी आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं, और आपको ये जो पैसे दिए जाते हैं ये बेसिकली ज़्यादातर आपको खाने के पैसे दिए जाते हैं, या अगर आपने कोई फ़ोटो कापी वगैरह करवानी हो, क्योंकि लाइब्रेरी हर यूनिवर्सिटी में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है, और वहाँ से आपको तमाम किस्म की और ख़ास तौर पर आपके जो रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा उसकी बुक्स अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से बारो कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो 3500 युआन जो PhD को मिलते हैं वो बेसिकली वो खाने का ख़र्चा होता है। बाकी तमाम एक्सपेंडिचर जो हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी कवर कर रही होती हैं। जो सबसे बड़ा ख़र्चा होता है वो रिहाइश का होता है। हॉस्टल में PhD को एक सिंगल रूम दिया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटियाँ शेयर रूम भी देती हैं PhD को, और जो मास्टर्स और PhD हैं, मास्टर्स में भी शेयर रूम होता है, 2 कमरे, एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स होते हैं। तो बैचलर में मोस्ट प्रॉब्ली एक रूम में 3 स्टूडेंट्स होते हैं, और ये तीनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के होते हैं। तो रिहाइश का आपका मसला हल हो जाता है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं
تو میڈیکل آپ کا میڈیکل انشورنس ہو جاتی ہے، تو میڈیکل بھی آپ کی اس میں کور ہو جاتا ہے. اور تیسرا خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا. تو کھانے پینے کے لیے یہ آپ کو اتنی اماؤنٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ جو ان کے مین سٹی ہیں جیسے بیجنگ، شنگھائی وچ از کنسیڈرڈ دا موسٹ ایکسپینسو سٹی ان دا ورلڈ ایز ویل، تو وہاں بھی آپ آسانی سے اس اماؤنٹ میں گزارا کر سکتے ہیں، بالکل آسانی سے. اگر آپ دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں یا چھوٹے شہروں میں چلے جاتے ہیں جیسے چھنگشا ہو گیا، ایوو ہو گیا، ان میں، تو وہاں پر چیزیں بہت سستی ہیں. وہاں پر موسٹ پرابلی آپ کچھ پیسے بچا بھی سکتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کو اس نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ وہ کچھ پیسے بچائے، بلکہ اس نیت سے جانا چاہیے کہ جو پیسے انہیں مل رہے ہیں اسی میں ہی گزارا کریں گے، اینڈ دے ہیو ٹو فوکس آن دیئر اسٹڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چائنا چونکہ بہت بڑا ملک ہے اور ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا کی اسٹوڈنٹس کے لیے اب یہ آئیڈیل اسٹڈی ڈیسٹینیشن بھی بنتا جا رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یا چائنیز مختلف آرگنائزیشنس کے لیے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوٹا ہے اسکالرشپس کا، یا پاکستان کے جو بیکورڈ علاقے ہے، جو پور علاقے ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایسی کوئی اسکیم ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے، پاکستان میں اگر آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا ہو اور چائنا کا بھی کیا ہو تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانیوں کو وہاں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. موسٹ پرابلی آئی ٹریول ان مینی کنٹریز، عرب ممالک میں بھی سفر کیا، لیکن جو محبت اور جو پیار ہمیں چینی عوام کی طرف سے ملتا ہے، جو جذبہ ملتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک یونیک ہے. تو وہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. جب بھی کوئی بھی اسکیم وہ نکالتے ہیں، چاہے ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہو، فائنینشیل میٹرز ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں، تو ان میں پاکستان کو وہ سیر فہرست رکھتے ہیں. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو وہاں پر تعداد ہے، پاکستان نمبر 2 پہ تھا. آئی تھنک تھائیوان یا تھائی لینڈ ان میں سے کوئی ایک ملک تھا جس کے اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ تھے. پاکستان دوسرے نمبر پر تھا جس کے اسٹوڈنٹس چائنا میں سب سے زیادہ اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں. وہ 28,000 اسٹوڈنٹس تھے. چائنیز گورنمنٹ نے ایک کوٹا نکالا ہوا تھا، یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، جس میں 1,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں ہر سال چائنیز گورنمنٹ ان کو اسکالرشپ فراہم کرتی تھی. پھر جب یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع ہوا، جس میں سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے یہ اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں حصہ بنا، تو انہوں نے اس اسکالرشپ کو انکریز کر کے 5,000 کر دیا اس کوٹے کو. تو اب وہ 5,000 جو کوٹا ہے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے، وہ تو فلی فنڈڈ ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، 2 سے 3 حصوں میں. ایک انہوں نے کوٹا دے دیا HEC کو کہ آپ HEC کے تھرو اپلائی کریں. ایک کوٹا دے دیا جو لوکل گورنمنٹس ہیں کہ ان کو کہا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ زیادہ سے زیادہ پریفرنس دیں. اور پھر جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ لیں. تو اب اگر 28,000 لیٹ سپوز اسٹوڈنٹس ہیں تو ان میں 5,000 تو فلی فنڈڈ اسکالرشپ پر ہیں. پھر اس میں سے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یونیورسٹی خود فیس معاف کر دیتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کی اسکالرشپس ہوتی ہیں یا جو مختلف اداروں کی وہاں وہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. تو کوٹا جو ہے وہ 1,000 سے بڑھا کر 5,000 کر دیا گیا. اب جو سب سے اہم بات ہے جو اس سال ہوگی اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فلڈ سے متاثر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے جو لوکل جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی مطلب تھرو سفارت خانہ، یہ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی فلڈ سے ریلیٹڈ ایریا جو متاثرہ ایریا ہے اس سے جو بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرے گا ہماری کوشش ہوگی اس کو ہم اسکالرشپ فراہم کریں. تو یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ اگر وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو سیلاب کی وجہ سے آفت زدہ علاقہ قرار دیا گیا اور وہ چائنیز گورنمنٹ میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے آر برائٹ چانس کہ وہ اسکالرشپ ون کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں تو زیادہ تر میرے خیال میں اس میں سندھ اور بلوچستان کے ہی علاقے ہوں گے جہاں کے اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے، تو یعنی ان کے چانسز زیادہ ہے کہ وہ اسکالرشپس ون کریں.
بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے بھی کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور کے پی کے میں بھی، کے پی کے کو وہ پہلے ہی وہ دے رہے تھے کیونکہ افغانستان کی وجہ سے وہاں جو اسٹیبلٹی تھی وہاں پہ مسائل تھے، تو تقریباً یہ تھا۔ اب جو اصل چیز ہے وہ آلریڈی جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں یا پہلے بھی جو ہیں انہوں نے ان کو زون میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور اس حساب سے وہ اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر 100 بندہ اپلائی کرتا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ 100 کے 100 کو اسکالرشپ دے دیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں سے اگر 20 کرتے ہیں تو موسٹ پرابلی وہ 10 کو دیتے تھے، 10 کو نہیں دیتے تھے۔ تو اب اس دفعہ جو انہوں نے انشور کرایا ہے یا جو ان کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اگر جتنے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کریں، وہ چاہے سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں یا پنجاب سے ہوں، اسپیسیفک جنوبی پنجاب سے ہوں، تو وہ اپلائی کریں تو ان ساروں کو اسکالرشپ فراہم کی جائے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اسکالرشپس کے لیے یا ویسے ہی کسی فارن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے وہ خود اپلائی کرے یا وہ کنسلٹنٹس کی سروسز ہائر کرے، تو چائنیز اسکالرشپس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو خود اپلائی کرنا چاہیے یا انہیں کنسلٹنٹس کی جو سروسز ہے وہ ہائر کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو خود اپلائی کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ خود نہ کرے، دوسروں پر ڈال دیں، وہ آسان رستہ تلاش کرتے ہیں جسے وہ جگاڑ کہا جاتا ہے اکثر ادھر، ایون کہ اگر کوئی آپ کے فارن فرینڈس بھی ہیں تو وہ بھی یہ لفظ سیکھ چکے ہیں کہ کوئی جگاڑ لگائے نا، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے خود وہ محنت سے بچ جائیں۔ حالانکہ آپ ویب سائٹ پر جائیں، ساری انفارمیشن دی ہوتی ہے سب کچھ، اور یہ جو جتنے بھی کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ کنسلٹنٹ بھی یہی کرتے ہیں، آپ سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں، اس یونیورسٹی کو بھیج دیتے ہیں، وہ خود تو نہیں جاتے اس ملک میں نے نہیں دیکھا کہ، مجھے نہیں خیال کہ 95% کنسلٹنٹ جو بھی ہیں کہ وہ کبھی اس ملک کا انہوں نے وزٹ بھی کیا ہو، وہ بھی اس یونیورسٹی کو ای میل کرتے ہیں کہ میرے پاس 5 اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، 10 اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، آپ کو میں یہ 10 اسٹوڈنٹس دیتا ہوں، ایسا ہے کہ آپ مجھے اس میں سے کوئی کنسیشن دے دیں۔ تو وہ کنسلٹنٹ کو سم ٹائم بعض یونیورسٹیز آفر کر رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں 10 اسٹوڈنٹس دے رہے ہیں تو ہم آپ کو 500 فیس ہے لیٹ سپوز، تو 500 میں سے آپ مجھے 480 دے دیں، 20% آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس 20% کی لالچ میں وہ کنسلٹنٹ آپ سے فیس اتنی لے لیتا ہے، چارجز اتنے لے لیتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ خود اپلائی کرنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا سیلف پر اپلائی کر رہے ہیں، آپ اسپیسیفک اپنا ڈسپلن دیکھیں، اس ملک کی جس شہر میں بھی جانا ہے یا جس شہر میں وہ یونیورسٹی موجود ہے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور تمام انفارمیشن دی ہوتی ہے۔ 3-4 بیسک چیزیں ہوتی ہیں، پاسپورٹ ریکوائر ہوتا ہے، آپ کا میڈیکل چاہیے ہوتا ہے، آپ کی جو پریویس ایجوکیشن ہے اس کے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ہر ملک کی کوئی 1-2 ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ جائیں اور جتنی بھی چیزیں دی ہوئی ہیں آپ 1 بائی 1 کر کے ان کو ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں، اور نیچے ای میل دی ہوتی ہے کہ آپ اس ایڈریس پر ای میل کر دیں وہ ڈاکومنٹس۔ آج کل تو ہارڈ کاپی مانگتے ہی نہیں ہیں، سافٹ کاپی مانگتے ہیں، تو آپ کو ایون کہ پرنٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کریں، ای میل کریں، اور آپ کو جو بھی انہوں نے ٹائم دیا ہوگا 1 ویک اور 2 ویک، اس کے اندر آپ کو رپلائی کر دیں گے ویدر یو سلیکٹڈ اور ناٹ۔ تو میرے خیال میں ذاتی طور پر خود کرنا چاہیے، اس سے ایک تو آپ کا انٹرسٹ بڑھتا ہے، آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے، اور آپ سیکھتے ہیں اس سے، اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس یونیورسٹی میں ہم جا کیسے رہے ہیں، اور اس سے آپ کا انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے اسٹڈی کا کہ اس ملک میں جا رہا ہوں، اس یونیورسٹی میں اسٹڈی حاصل کروں گا اور میرا فوکسڈ کیا ہے، تو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ یورپی ممالک کی یونیورسٹی میں اگر ہمارے اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے، یا آسٹریلیا میں، کینیڈا، امریکہ کی ہم بات کریں تو انہیں کچھ مخصوص ٹائم کے لیے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی ہفتے میں کچھ گھنٹے وہ کام کر سکتے ہیں یا مہینے میں کر سکتے ہیں، اور وہ اسکالرشپس کے علاوہ یعنی ایکسٹرا ایک قسم کی انکم ان کے پاس آ جاتی ہے، ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے اس سے۔ تو چائنا میں کیا طریقہ کار ہے؟ کیا فورن اسٹوڈنٹس کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟
بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بیسیکلی وہاں پر جو بھی آپ نے ویسٹرن کنٹریز بتائے, یو ایس بتائے, وہاں پر اکثر لیبر کی کمی ہے کیونکہ وہ چھوٹے ممالک ہیں, اور جو بھی بڑے ممالک ہیں, لیٹ سے امریکہ ہے جس کی 33 کروڑ یا اس سے زیادہ آبادی ہے, وہاں آبادی تو ہے لیکن یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ والے ہیں یا جو لیبر طبقہ ہے اس کی تعداد پھر بھی بہت کم ہے. جبکہ چائنا میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. چائنا کی جو پاپولیشن ہے وہ 1.42 بلینز کے قریب ہے. تو چائنا میں ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے. تو شروع میں اسٹوڈنٹس کو اتنی اجازت نہیں دی جاتی تھی کیونکہ زیادہ تر جو شروع میں اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ MBBS کرنے جاتے تھے وہاں. ابھی بھی پاکستان میں اگر 28,000 اسٹوڈنٹس ہیں, آؤٹ آف 22,000 آر MBBS اسٹوڈنٹس. تو وہ میڈیکل کی ڈگری کے لیے تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی پریکٹس اتنی ہوتی ہے, آپ نے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا فوکسڈ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ٹائم آپ یونیورسٹی میں گزاریں یا اپنی پریکٹس کریں, پریکٹیکل کام کریں. اس وجہ سے وہاں کام کی اجازت نہیں تھی. اب جب انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا, یعنی BRI شروع کیا, CPEC میں نے پہلے بتایا کہ اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اسی طرح 4 اور کوریڈورز ہیں, 5 ہیں بلکہ, جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں, میانمار, بنگلہ دیش, ان تمام ممالک کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے چائنا کا رخ کرنا شروع کر دیا, ایون کہ یورپ سے بھی آنا شروع کر دیا انہوں نے. 5 لاکھ اسٹوڈنٹس ہو گئے تھے کووڈ سے پہلے. اس میں انہوں نے اجازت دے دی تھی مخصوص کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مختلف اداروں میں جا سکتے ہیں, انٹرنشپ کر سکتے ہیں, پیڈ انٹرنشپ, اور کچھ گھنٹے انہوں نے الاؤ کر دیا تھا. تو اب جب اسٹوڈنٹ جائیں گے تو ہر یونیورسٹی نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے ان کے ریلیونٹ ڈسپلن کے حساب سے. تو اب وہاں پر اجازت ہے, لیکن ابھی بھی اس کو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا ویسٹرن سٹائل اپناتے ہوئے. چائنا کا ایک اپنا ہے سٹائل جس کو وہ یوزلی کہتے ہیں وتھ چائنیز کریکٹرسٹک. تو اجازت تو ہے, وہاں پر اب کام کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب, ایک جنرل آبزرویشن یہ ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس باہر تو جانا چاہتے ہیں, وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں, شاید ان کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سے انیشیٹ کرے, کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائے. تو اور انفارچونیٹلی یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہے اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, کوئی ان کی تربیت یا کوئی ان کے لیے ایسا کوئی سیشن نہیں رکھے جاتے کہ انہیں پتہ چلے کہ کس ملک کی اسکالرشپس کے لیے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, وہ کب اناؤنس ہوتی ہے, اور کیا سٹیپس ہے جس کے ذریعے یعنی آسانی سے یہ اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں. آپ کے یعنی فار ایگزامپل اگر ایک BS کا اسٹوڈنٹ ہے, ماسٹرس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے ایک PhD پروگرام کے لیے فارن یونیورسٹی میں, تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس یونیورسٹی میں وہ اپلائی کر سکتا ہے, وہ کب اناؤنس ہوں گی, کس طریقے سے وہ اپلائی کرے تاکہ ان کے چانسز تھوڑے بڑھ جائے اسکالرشپ ون کرنے کے. تو آپ کے خیال میں ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر ایسی کوئی ٹریننگ سیشنز ہونی چاہیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ ہو اس ادارے میں انہیں پتہ چل سکے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ایک بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. سب سے پہلے تو پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹیز میں میرے خیال میں یہ ایک کیمپ لگانا چاہیے یا ایک ایسا نوٹس بورڈ ہو جو اسپیسیفک اسکالرشپ سے یا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو, تاکہ جو بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہے وہاں سے کر سکے. جیسے اب چائنا کی مثال لیں تو چائنا میں ایک انٹرنیشنل آفس ہوتا ہے. اگر آپ اس انٹرنیشنل آفس میں جائیں تو اس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ کون کون سی اسکالرشپس اس وقت اویلیبل ہیں اس یونیورسٹی میں, اور کس کس ممالک کے لیے کوئی اسپیسیفک کوٹا موجود ہے, تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اسی طرح چائنیز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل ایک یونین بنائی ہوتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ آپ کس ملک میں جا سکتے ہیں اور کس ملک کی اسکالرشپس اویلیبل ہے, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نوٹس بھی بھیجتے ہیں ہر کلاس میں کہ اس ملک کی اسکالرشپس آئی ہوئی ہیں, اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے اس کا یہ کرائٹیریا. تو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اویئرنیس کے لیے کوئی یونین اسٹوڈنٹس کی بنا دیں, اسکالرشپس کے نام سے بنا دیں یا انٹرنیشنل ایکسچینج,
پروگرام کے لیے بنا دیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک اسپیسیفک نوٹس بورڈ لگا دیں جس پر انفارمیشن اپ ڈیٹڈ انفارمیشن وہ پرووائڈ کریں, لکھا ہوا ہو, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس جگہ جانا ہے اور کیا انفارمیشن لینی ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہو اور رہ جائے وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہ جانا چاہے اسپیسیفک کسی بھی ملک میں, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کی آپ گوگل میں جائیں, اس ملک کا نام لکھیں, یونیورسٹیز لکھیں, ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کے ملک میں اس ملک کی امبیسی ہوگی, لیٹ سپوز ہم چائنیز امبیسی کرتے ہیں, تو چائنیز امبیسی کی ویب سائٹ پر جائیں, اس پر ایجوکیشن کے حوالے سے ساری ڈیٹیل موجود ہوگی کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں, کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں, پاکستان میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو برج کا کام کر رہا ہے وہ HEC ہے. HEC کیا کرتا ہے کہ مختلف ممالک سے اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی اسکالرشپس ہوئیں گی یہ اسٹوڈنٹس کی چھانٹی کریں گے جو ریکوائرمنٹس اس ملک نے دی ہوں گی, اور یہ پھر وہ اسٹوڈنٹس سلیکٹ کریں گے اور اس ملک کو بھیج دیں گے. تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کو اچھے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں, سیکنڈلی وہ اس خب سے بچ جاتا ہے کہ پاکستان میں ینگ پاپولیشن تو بہت زیادہ ہے, ایک پوسٹ کے لیے 50 ہزار اپلیکیشنز آ جاتی ہیں, تو ان کے پاس تو اتنے بندے نہیں ہوتے کہ اس کو چھانٹی کریں, تو وہ اس سے بھی بچ جاتے ہیں. تو آپ HEC کی ویب سائٹ پہ جایا کریں, اس میں جو بھی لیٹسٹ اسکالرشپس آ رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. کوئی بھی اگر انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اور انسٹیٹیوٹ کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی اویئرنیس کرے جس کی بہت زیادہ کمی ہے. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب نے اپنی PhD کی ہے چائنا کی کمیونیکیشن یونیورسٹی سے کمیونیکیشن سٹڈیز میں, اور ان کا ریسرچ اینڈ ایکیڈیمکس میں کافی وسیع تجربہ ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری ہے, اور ان سے آج ہم بات کر رہے ہیں چائنیز اسکالرشپس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ نے کافی لمبا عرصہ گزارا ہے چائنا میں, آپ نے خود بھی وہاں سے PhD کی ہے اسکالرشپ پہ, اس پروسیس سے آپ گزرے ہیں, اور آپ کے بعد بھی بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس آئے ہوں گے وہاں جو چین سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس چائنا سے تعلیم حاصل کر کے واپس پاکستان آ جاتے ہیں, تو کیا پاکستانی مارکیٹ میں ان کے لیے جاب سرچ کرنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ایزیلی انہیں جاب مل جاتی ہے؟ دیکھیں, اب تو اگر چائنا سے آپ کر کے آئے ہیں تو چائنیز بہت سے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, تو ان اسٹوڈنٹس کی کھپت وہاں بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ آپ کے پاس فورن ڈگری آتی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے تو آپ کو مل جاتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایز سچ کوئی دقت آ رہی ہو بہت زیادہ. ہاں, MBBS جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں تو انہیں PMDC سے شاید ایک ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے جس میں وہ اس کا کرائٹیریا کافی سخت ہوتا ہے. تو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں 5-6 ہزار جو ہر سال گریجویٹ ہو کر آتے ہیں, تو ان کی کھپت تو ہو رہی ہے ادھر, اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ چائنیز جو ادارے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ دھیامر بادشاہ ڈیم میں کر رہے ہیں, چاہے وہ اس پہ کر رہے ہیں پورٹ قاسم میں کر رہے ہیں, یا مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں, تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو آپ کہیں کہ اس ملک کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو مل نہیں رہی ہے. جاب تو ڈیفینیٹلی مل جاتی ہے اور اس کی کھپت ہو رہی ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ چائنا میں چونکہ ہیومن ریسورس جو ینگ لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے. تقریباً 27 کروڑ بوڑھے لوگ ہیں, اور ینگ پاپولیشن جو ہے وہ تیزی سے ڈکریز ہو رہی ہے. تو انہیں ایسے بندے چاہیے جو ٹیکنیکل ٹریننگ جنہیں آتی ہو تھوڑی بہت, اور جو لیبر کا بھی کام کر سکیں, اور اپنے اداروں میں ویسے بھی جو ہائی پروفیشنل لوگ ہیں وہ تو ابھی سے وہ لینا شروع ہو گئے ہیں. تو مارکیٹ تو ایک بہت بڑی, اور پاکستان کے لیے یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اپنے جو بھی ینگ نوجوان ہیں ان کو وہ ٹرین کریں
چاہے وہ انہیں لینگویج سکھائیں، چاہے وہ انہیں کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سکھا دیں. ریسنٹلی میں مثال دیتا ہوں کہ چائنا نے ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ انہیں جو پاکستانی ماہی گیر ہیں 600 پاکستانی ماہی گیر انہیں چاہیے تھے جن کو وہ ٹریننگ دیں گے، وہاں پر چائنا میں بلائیں گے اور پھر وہیں پر پاکستان میں ان کو مختلف جو تعینات کیا جائے گا، ان کو مختلف ذمہ داریاں دی جائیں گی کہ وہ انہیں آفر کریں. تو چائنا ہر شعبے میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور اپرچونیٹیز تو ہیں. اگر کسی نے اس شعبے میں بیچلر کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہائی چانسز ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ واپس چائنا بھی وہ جا کے جاب کر سکتا ہے. پاکستانی سوسائٹی اور چائنیز سوسائٹی میں بہت بڑا ڈفرینس ہے اگر اپیرنٹلی دیکھا جائے. مذہب الگ ہے، کلچر الگ ہے، لینگویج ڈفرینٹ ہے دونوں ممالک کے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے چلے جاتے ہیں وہاں، انہیں کن قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ چائنیز سوسائٹی میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ جب بھی باہر جاتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتے ہیں، تو کلچر آپ کا اپنے ملک کا اور اس ملک کا فرق ہوتا ہے. اور ایون کہ آپ عرب ممالک میں بھی جاتے ہیں تو کلچر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے ہمارا مذہب ایک ہی ہے، وہاں پر کافی زیادہ سملیرٹیز ملتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنے ملک میں انجوائے کر سکتے ہیں. جہاں تک چین کی بات ہے تو چین میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ لینگویج کا ہے، کیونکہ چینی جو قوم ہے انہوں نے انگریزی زبان جو سیکھنا شروع کی ہے وہ بہت لیٹ شروع کی ہے نا. وہ اگر کسی کو آتی بھی ہو تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے وہ چینی زبان میں ہی اس کو جواب دیں اور چینی زبان میں ہی بات کریں. تو سب سے بڑا فرق یہی آتا ہے. باقی آپ کو مذہبی آزادی ہے، خود جا کے جو نماز پڑھیں اور جو آپ کا مذہب ہے اس حساب سے آپ کو مکمل آزادی ہے کہ جو مرضی ہے آپ کرتے رہیں، انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی ہوئی. ہاں اگر آپ لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. بہت سی ڈیفیکلٹیز جو آپ کو پیش آتی ہیں، جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں کوئی سامان لینا ہے، اچھی بارگیننگ کر سکتے ہیں. ہاسپٹل جانا ہو، کسی بھی ادارے میں جانا ہو تو آپ کمیونیکیٹ ایزیلی کر سکتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے. تو اب تو خیر انگریزی بھی کافی زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا بیریئر ہے وہ لینگویج کا ہی ہے. اگر لینگویج کو آپ بیسک آتی ہو تو باقی کوئی مسائل نہیں، آپ ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. بڑے ڈسپلن ویل مینرز ہیں اس قوم میں اور ایتھیکلی بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں آتا آپ کو. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس ٹائم آپ کے خیال میں، آپ کے اندازے کے مطابق چائنا میں کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوں گے، اور ان میں سے سیلف فنڈڈ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی، اسکالرشپ پہ کتنے لوگ ہوں گے، اور یہ بھی اگر آپ بتا سکیں کہ یعنی ہر سال کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا جاتے ہیں اسکالرشپ پہ؟ دیکھیں 2012 میں جب میں نے آپ کو بتایا BRI شروع ہوا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، پاکستان نے اس میں 2013 میں شرکت کی اور آفیشلی 2014-15 میں کام تیزی سے شروع ہو گیا. تو 2012 تک ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 5-6 ہزار اسٹوڈنٹس تھے جو چائنا میں ہوتے تھے. ان 5-6 ہزار میں سے تقریباً 500 ڈفرینٹ ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، باقی سارے MBBS ہوں گے. پھر یہ 8 سال کے اندر اتنا تیزی سے انہوں نے انکریز کرنا شروع کر دیا کہ 2019 میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی وہ 28,000 ہو گئی. کووڈ تک، جب سے کووڈ شروع نہیں ہوا تھا 2019 کے آخر تک، اور 28,000 میں سے تقریباً 22,000 22,500 اسٹوڈنٹس تھے جو MBBS کے تھے. باقی جو تھے وہ مختلف شعبوں سے تھے، کوئی انجینئرنگ کر رہا تھا، کوئی کمیونیکیشن اسٹڈیز، کوئی ایگریکلچر کے شعبے میں، اور ان میں سے تقریباً 5,000 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اسکالرشپ پر تھے، باقی سیلف پر تھے. سیلف پر زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ MBBS ہیں. MBBS میں جو اسکالرشپ کا کوٹا ہے وہ بڑا ٹف ہے، وہ اور بہت کم ملتی ہیں، لیکن جو باقی ڈسپلنس ہیں ان میں زیادہ تر اسکالرشپس آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس اس میں اسکالرشپ لے بھی رہے ہیں. تو ریسنٹلی کووڈ کی وجہ سے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتہ، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے زیادہ تر جو کلاسیں ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں. تو مارچ کے بعد
یہ فلی اوپن کر دیں گے. ابھی بھی اوپن ہے چائنا, لیکن فلی اوپن ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ مارچ کے بعد تیزی سے اسٹوڈنٹس جانا شروع ہوں گے, اور ان کا سیشن سپٹمبر میں سٹارٹ ہوتا ہے چونکہ. تو اس سال جو فگر آئے گا وہ ایگزیکٹ فگر آئے گا کہ اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب ہمارے پہلے پروگرام میں بھی دیا تھا, مگر میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمارا پہلا پروگرام نہیں دیکھ سکے, نہیں سن سکے, آپ دوبارہ سے ان کے لیے یہ تھوڑا سا بتا دیں تفصیل میں کہ چائنا میں اسکالرشپ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے وہ کب اناؤنس ہوتی ہے, کن مہینوں میں اناؤنس ہوتی ہے, اور طلبہ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپلائی کرے. اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ مینلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسکالرشپ وین کر سکے. دیکھیں, چائنا میں سیشن جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ہر یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن اپنی مقرر کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو چائنا کی ٹاپ کی 2 یونیورسٹیاں ہیں, پیکنگ یونیورسٹی اور دوسری شنخوا یونیورسٹی, دونوں بیجنگ میں ہی ہیں, یہ نمبر 1 اور نمبر 2 پہ آتی ہیں, اور ورلڈ رینکنگ میں کبھی 16-17 پر آتی ہیں, کبھی 20 پر آتی ہیں, کبھی 19 پر آتی ہیں. تو ان دونوں میں سال میں وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹس لیتے ہیں. ایک دفعہ جو فرسٹ ٹائم پہ جو اسٹوڈنٹس لیتے ہیں اسکالرشپ کے, وہ نومبر میں لینا شروع کرتے ہیں, نومبر-دسمبر میں, اور باقی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یوزلی وہ دسمبر میں اسکالرشپس اوپن کر دیتی ہیں, اور آپ مارچ کے اینڈ تک, یا کچھ یونیورسٹیاں اپریل کے اینڈ تک اسٹوڈنٹس لیتی ہیں. آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کو بھیج دیں اور سبمٹ کرا دیں. جہاں تک CSC کی بات ہے تو وہ HEC کے ذریعے ایک ڈیڈ لائن مقرر کرتی ہے, وہ اشتہار بھی دیتے ہیں کہ کب ہیں, تو وہ موسٹ پرابلی یوزلی فیبری میں ہی ہوتا ہے, جنوری فیبری میں ہی ہوتا ہے, اور اس میں ہی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے انہیں بھیجنا ہوتا ہے. سیشن جو ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا وہ سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر میں. تو اب ڈیڈ لائن مقرر مختلف یونیورسٹیز کی میں نے بتایا مختلف ہے, لیکن یوں سمجھ لیں کہ نومبر سے لے کر اپریل تک آپ اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کراتے ہیں. اس کے بعد ہر یونیورسٹی ویزا کا جو فارم ہے, ایڈمیشن فارم ہے, وہ ریلیونٹ جو اسٹوڈنٹس مختلف ممالک کے ان کو بھیجتے ہیں, اور وہ ان کی ایمبیسیز میں یا کونسلیٹ میں ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اینڈ دین ان سپٹمبر دے مسٹ ہیو ٹو گو ٹو چائنا, اور جو بھی ان کی ریلیونٹ یونیورسٹی ہوئی. پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس ان کے کمپلیٹ نہیں ہوتے. کمپلیٹ سے مراد کہ انہوں نے اگر 10 چیزیں مانگی ہیں تو یہ اپنے ایجوکیشن ڈاکومنٹس بھیج دیں گے, میڈیکل نہیں لگائیں گے. اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میڈیکل آپ لگائیں, اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لگائیں, تو وہ نہیں لگائیں گے. وہ کمپلیٹ اپلائی ہی نہیں کرتے ہیں. مطلب ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ 10 ڈاکومنٹس انہوں نے مانگے ہیں, تو آپ نے 10 کے 10 ہی لگانے ہیں, ویدر وہ ضروری ہیں یا نہیں ضروری ہیں. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اگر اس کا خیال رکھیں انہیں, مجھے امید ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس ون کر سکتے ہیں. ہاف کوک جو انفارمیشن ہے یا ہاف کوک جو اچیومنٹ ہے, یعنی کہ جو اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں کرنی چاہیے. مکمل جو بھی انفارمیشن انہوں نے مانگی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرنی چاہیے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ PhD کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ آپ پبلیکیشن آپ کی ہیں یا نہیں ہے. آپ کی پبلیکیشن لیٹ سپوز نہیں ہے, تو آپ نے کوئی نہ کوئی آرٹیکل تو کسی اخبار میں لکھا ہوگا. اگر کسی جرنل میں پبلیکیشن نہیں ہے تو وہ اخبار کی ہی پبلیکیشن آپ لگا دیں, بعض دفعہ وہ بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس اگر وہ چیز نہیں ہے تو الٹرنیٹ جو بھی ہے وہ لگا دیں. لیٹ سپوز آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ نے انٹرنشپ کی ہوگی, ڈیفینیٹلی انٹرنشپ کا وہ سرٹیفکیٹ آپ لگا دیں, اور وہ بھی ایکسپیرینس ہی کاؤنٹ ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جن کا اگر خیال رکھیں تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس ون کر سکتے ہیں. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ, اور آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چائنا میں ایسی کوئی یونیورسٹیز ہے جہاں پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور جہاں آپ سمجھتے ہو کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اگر اپلائی کرے تو ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے ان کے لیے کہ انہیں وہاں ایڈمیشن مل جائے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ یونیورسٹی بیس نہیں ہوتا، بیسیکلی پورے ملک کا کوٹا ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک کوٹا مختص کیا جاتا ہے، پھر اس میں اس یونیورسٹی کی مرضی ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس لیتے ہیں۔ جہاں تک زیادہ اسٹوڈنٹس کی بات ہے تو بیجنگ میں BLC یونیورسٹی ہے جو لینگویج کے لحاظ سے چائنا کی نمبر 1 اور چائنیز لینگویج میں دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی اس کو کہا جاتا ہے، بیجنگ لینگویج اینڈ کلچر یونیورسٹی۔ اس میں 2019 میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد تھی تقریباً 550 کے قریب، اور اس یونیورسٹی کو منی پاکستان بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے۔ اس کی 2-3 ریزن تھیں۔ جب کرنٹلی موجودہ جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ CM پنجاب تھے، تو انہوں نے چائنیز لینگویج اور ترکش لینگویج کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے تھے۔ ان کے تحت وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں بھجواتے تھے کہ وہ چائنیز لینگویج سیکھیں اور آ کر پاکستان کے مختلف اداروں میں جہاں جہاں چینی لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایز اے ٹرانسلیٹر کام کریں۔ تو اس وجہ سے تقریباً 200-300 اسٹوڈنٹس اس وجہ سے وہاں پر تھے۔ باقی بیلٹ اینڈ روڈ کی اسکالرشپس وہاں پر اناؤنس ہوئی تھیں، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی اسکالرشپس تھیں جو انہانس ہوئی تھیں، اور پاکستان میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ آپ کو پتہ ہے 5 مختلف جامعات میں اس وقت ہیں۔ تو یہ تمام ملا کر اس یونیورسٹی میں پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہی وجہ ہے اس کو منی پاکستان کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے BIT بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، وہاں بھی لگ بھگ 450 کے قریب پاکستانی موجود رہتے تھے ہر سال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئرنگ کی وہ نمبر 1 یونیورسٹی ہے چائنا میں، اور پاکستان سے جتنے بھی جاتے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس دی جاتی تھیں، اور اس یونیورسٹی میں پاکستانیوں کو اوبلائج بھی کیا جاتا تھا اور انہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ان کی پبلیکیشنز زیادہ ہوتی تھیں اور ریسرچ اچھی کرتے تھے۔ تو یہ 2 یونیورسٹیاں مجھے یاد ہیں کہ یہ دونوں بیجنگ میں ہی ہیں، یہاں پاکستانیوں کی تعداد میرے خیال میں چین میں سب سے زیادہ تھی۔ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپ پہ چلے جاتے ہیں چائنا، پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہو کہ وہ اپلائی کرے اسکالرشپ کے لیے اور چائنا جائے، وہاں زندگی گزارے، وہاں پڑھے، وہاں کی یونیورسٹی سے ڈگریاں لے، تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کس طریقے سے انہیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے ان کے لیے؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے امبیسڈر کنسیڈر ہوتے ہیں۔ آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کو آپ کے نام سے یاد نہیں رکھیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی ہے، اس نے یہ کام کیا۔ اگر آپ برا کام کریں گے تو تب بھی یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ پاکستانی ہے، پاکستانی ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ امبیسڈر ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو ہم ادھر شغل میلہ لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، وہ ادھر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے امیج پہ کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ کے ملک کے امیج جو ہے وہ اچھا یا برا تصور کیا جائے گا۔ اور ایک بار جب کسی بھی ملک کا نام بن جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں یا اسپیسیفک پلیس میں یا اسپیسیفک شہر میں، تو وہاں پر وہ اس کو ایز اے برانڈ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی برانڈ کے کپڑے لیں، جوتے لیں، ہم دیکھے بغیر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ اچھی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے ملک کا نام بدنام یا برے کاموں میں انوالو ہوں گے، انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے، جو زیادہ تر ڈرگس میں پاکستانی وہاں پر جیلوں میں ہیں، اور یا پاکستانی انلیگل جابس کر رہے ہوتے ہیں، انگلش ٹیچنگ وہاں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ صبح کہتا ہے کہ یار ہمارے سب سے زیادہ فارنر پاکستانی پکڑے گئے ہیں، یا وہ شہر کہتا ہے، تو اس لیے پاکستانی شاید ہوتے ہی ایسے ہیں، تو آپ اپنے ملک کا امیج خراب کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ جو بھی کریں گے آپ ایک ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یو آر دا امبیسڈر آف دیٹ کنٹری۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھے کام کریں اور بری صحبت سے دور رہیں۔ آپ کو وہاں پر انٹرنیشنل مال ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک کے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کا کلچر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے بات چیت کا موقع ملتا ہے، اسی طرح اپنا کلچر ان کو پروموٹ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک
اسٹوڈنٹس وہاں پر گیا اور یہ ایک ریئل واقعہ ہے. اس نے وہ بور ہو رہا تھا کیونکہ اسے لینگویج نہیں آتی تھی چائنیز اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ اس کے کوئی دوست. تو 2 یا 3 دن موسٹ پرابلی اسے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا کہ باہر آیا اور اس نے ایک بورڈ پر لکھ دیا کہ میں اس بلڈنگ کو دھماکے سے اڑا دوں گا. تو تھوڑی دیر بعد کسی فارنر نے اس کو دیکھا، جو نوٹس بورڈ پر اس پہ لکھا ہوا تھا موسٹ پرابلی انگلش میں لکھا ہوا تھا، تو اس نے کمپلین کی. پھر پولیس آئی، اس نے اسے پکڑا اور پوری یونیورسٹی میں یہ ہو گیا. تو اس سے جب انویسٹیگیٹ کیا وہاں کی پولیس نے کہ یہ تم نے کیا کیا، تو اس نے کہا کہ میں بور ہو رہا تھا، میں نے کہا چلیں کوئی شگل میلہ لگاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہوں گے تو رونق لگ جائے گی. اس کی رونق میں وہ پوری یونیورسٹی نے پاکستانیوں کو بہت کم، ان کی تعداد محدود کر دی. جو انتہائی پروفیشنل تھے ان کو صرف لینا شروع کر دیا جہاں وہ اوبلائج کر سکتے تھے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو فوکسڈ کرنا چاہیے کہ آپ صرف اسٹڈی کے لیے گئے ہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں گئے ہیں، نوکری کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. جو آپ کا مین پرائمری کام ہے اس پر فوکس رکھیں. تو میرے خیال میں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ محنت سے کام کریں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، آپ کامیاب رہتے ہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ اس. مائی پلیئر، تھینک یو. سامعین، پروگرام ڈریمنگ یوتھ آپ نے سنا اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب. انہوں نے PhD کی ہے چائنا کی کمیونیکیشن یونیورسٹی سے اور ایک پریسٹیجیس چائنیز میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ وہ پوری کی پوری معلومات ہمارے اسٹوڈنٹس کو فراہم کرے کہ جب بھی ہمارے اسٹوڈنٹس چائنیز اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں کن قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس قسم کے چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ان اسکالرشپس کی، اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہے کس طریقے سے انہیں فلفل کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی اس ٹاپک پہ. امید ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.